अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने की वजह से राहिल की आंख खुल गई थी। वह हैरान रह गया, आज उसकी नींद कैसे पूरी हो गई। हालांकि वो रात के वक्त 3 बजे सोया था। उसको लग रहा था कि अभी बहुत ही सवेरे का टाइम है, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी देखी उसके वजूद को झटका लगा। 11 बज रहे थे। शिट, मैं लेट हो गया। आज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ये मेरा अलार्म किसने सेट किया था? उसने अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। उसने सुबह 8 का अलार्म लगाया था, लेकिन उसके मोबाइल पर 12 बजे का अलार्म सेट था। वो भी दोपहर के ज़रूर। कोई उसके सोते हुए उसके कमरे में आया था। उसका ध्यान सबसे पहले नमल की तरफ गया था। अगर ये शरारत उसने की है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसके साथ बहुत से हिसाब किताब बाकी हैं। दिल ही दिल में उससे बदला लेने का अहद करता हुआ वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। अभी उसने नहाना शुरू ही किया था कि गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी शावर से निकलने लगा। वो हड़बड़ा गया था। उसको वाकई में दिन में तारे नजर आने लगे थे। वो हलक के बल धाड़ा, मगर उसकी आवाज़ वॉशरूम में ही दब गई थी। उसके सर पर शैम्पू लगा हुआ था। अब मजबूरन उसे ठंडा पानी से ही नहाना था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सर्दी की वजह से उसके दांत आपस में बज रहे थे। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये नमल की ही कारस्तानी है। अभी 2 दिन पहले ही उसने नमल को ताया जान के सामने डांटा था, क्योंकि वो उसकी गाड़ी लेकर अकेली ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई थी। आजकल हालात ठीक भी नहीं थे। आए रोज ही कोई ना कोई हादसा पेश आ रहा था, मगर उस लड़की के बेकरार दिल को उस वक्त तक करार नहीं मिलता था जब तक कि वो कोई शरारत ना कर लेती। उसने ऑफिस जाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया था। कमरे से बाहर निकलकर उसने नमल को पुकारना शुरू कर दिया। कहाँ पर हो तुम? अभी और इसी वक्त यहाँ पर हो। उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। अरे क्या हो गया है? क्यों बेचारी बच्ची के पीछे पड़ गया है? उसको बेचारी ना कहें, उसने मेरी हालत बेचारी कर दी है। अरे तो इतना ज़्यादा क्यों कांप रहा है? क्योंकि ठंडे पानी से नहा कर आ रहा। हाय मेरे लाल, ठंडे पानी से नहाने की क्या ज़रूरत थी? किसी ने गीज़र बंद कर दिया था, और मुझे यकीन है कि ये काम उसी चुड़ैल ने किया है। उसको क्या पता कि तुम इस वक्त नहा रहे हैं? कौन सा उसने तेरे कमरे में कैमरे लगाए हुए हैं? ये सुनकर राहील ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया था। यानी अपनी माँ को वो कभी भी नमल के खिलाफ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो छोटी सी शैतान लड़की से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। वो उसको ढूंढता हुआ लॉन में आ गया था, जहाँ पर मोहतरमा कुर्सी से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठी अपनी टांगें दूसरी कुर्सी पर रखे हुए थी। करीब ही कीनू की टोकरी पड़ी हुई थी, जबकि आंखों में उन्होंने काले रंग का चश्मा चढ़ाया हुआ था। 2 दिनों के बाद उसके एग्जाम्स थे, मगर उसको किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था। सिर्फ यही नहीं, करीबी उसका पालतू बिल्ला लोका भी गर्म नर्म धूप सेंक रहा था। वो राहील की आवाज़ सुन चुके थे, मगर उसने यूं जाहिर किया जैसे उसे राहील की मौजूदगी के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो अपनी साबका पोजीशन में ही बैठी रही थी। राहील ने आगे बढ़कर उसकी आंखों से चश्मा उठाता तो उसने जल्दी से अपनी आंखें मींच ली थी। किसकी इजाज़त से तुम मेरे कमरे में आए थे? तुम्हारी वजह से मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग बर्बाद हो गई है। 1000 बार समझाया है मैंने तुम्हें कि मेरे मामलात से दूर रहा करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे क्या हुआ? क्या आपने कुछ कहा? उसने अपने कानों में लगे ईयरबड्स को निकाला और मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए राहील से सवाल करने लगी थी। मैंने तुम्हें ये कहा है कि दोबारा अगर तुमने कोई भी शरारत की तो तुम्हें जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दूंगा। ये धमकी बहुत पुरानी हो गई है राहील भाई। आप हमेशा मुझे यही धमकी देते हैं। अगली बार उल्टा दरख्त से लटका दूंगा।
توبہ توبہ، کیا آپ لڑکیوں کو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ اس نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ شام کے وقت آیا جان جب گھر واپس آئیں گے تو میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ کا دماغ کس قدر گندا ہے۔ آپ کو اپنے دماغ کو ہارپک سے دھونے کی ضرورت ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ تمہیں ہر چیز مذاق لگ رہی ہے، تمہارے لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے میرے بزنس کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ بونگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ پھر سے اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ غضب خدا کا ہو گیا، ایک بہت بڑا غضب ہو گیا ہے۔ عبدالہادی کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب کیا کر دیا ہے تم نے؟ میں نے نہیں کیا، بلکہ تم پکڑی گئی ہو۔ ہائے میرے اللہ، پھر مجھے سوچنے دو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں اپنے دماغ پر زور ڈال رہی تھی۔ کل رات ہی وہ نینا کے ساتھ مل کر دیوار پھلانگ کر حویلی سے باہر نکلی تھی۔ ان کے چچا جان کی حویلی تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ سب کزنوں نے مل کر پلان بنایا تھا کہ وہ آدھی رات کے وقت باہر مین روڈ پر کرکٹ کھیلیں گے۔ اسٹریٹ لائٹس کی اچھی خاصی روشنی تھی، اسی وجہ سے وہ سب لوگ ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ وہ جلاد راحیل کی نظروں سے چپ کر وہاں سے بھاگ تو گئے تھے، مگر جلاد نمبر 2 یعنی دوراب خان کی نظروں سے نہ بچ سکے۔ اب وہ ظالم انسان کہاں پر ہے؟ وہ اندر تایا جان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ ویڈیو بھی ہے جس میں تم بڑے بڑے چھکے مار رہی تھی، اور تم نے محلے والے انکل کی گاڑی کا شیشہ بھی توڑ دیا تھا۔ وہ بھی سب شکایت لگانے کے لیے آئے تھے۔ ہائے میرے اللہ، میں تو مر گئی۔ اس راحیل نے تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی وقت ہی اس کے نام کی پکار گونجی تھی۔ واقعی میں میری فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے۔ پلیز کچھ ایسا کرو کہ میں بچ جاؤں۔ مجھے کوئی ایسی دعا دو جسے میں پڑھوں اور میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ تمہاری شکل ایسی نہیں ہے کہ تمہیں اس طرح کا جادو سکھایا جائے۔ دیکھو عبدالہادی، اگر میں پھنسوں گی تو میں تم سب لوگوں کو پھنساؤں گی۔ عبدالہادی نے اس کی بات سن کر ناک سے مکھی اڑائی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ تو پہلے ہی ان لوگوں میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے گا، انہیں پھنسائے گا نہیں۔ مگر یہاں پر محترمہ نمل صاحبہ تھی، اگر وہ خود کھڈے میں گرتی تھیں تو باقی سب لوگوں کا بھی ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی اپنے ساتھ ہی گراتی تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تایا جان اسے دیکھ کر خونخوار لہجے میں بولے تھے۔ کیا ہے؟ یہاں پر تو راحیل بھائی اور دوراب بھائی کھڑے ہیں، اور آپ بھی ہیں۔ میں اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تایا جان کا دل کیا تھا کہ اپنا سر پیٹ ڈالیں، اور مجھے دکھائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ وہ دماغ کی پیٹی کرنے میں بہت ماہر تھے، اور ابھی بھی ان کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ دادی جان اس کی باتیں سن کر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ کل کو اس کی شادی ہوگی، اس نے تو سسرال جا کر ہم لوگوں کی ناک ہی کٹوا دینی ہے۔ اے میرے اللہ، میری اس نادان پوتی کو ہدایت دے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تسبیح کے دانے بھی مسلسل گر رہے تھے۔ کبھی کبھار وہ دادی جان کو کہتی تھی کہ وہ آل راؤنڈر ہے۔ ایک طرف وہ تائی جان سے باتیں کر رہی ہوتی تھی تو دوسری طرف تسبیح کے دانے بھی گھما رہی ہوتی تھی۔ اب اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ غیبتیں کر کے شیطان کو خوش کر رہی ہیں یا پھر ذکر کر کے فرشتوں کو۔ تم دیوار پھیلانگ کر حویلی سے باہر نکلے تھے، کیا تمہیں شرم و حیا ختم ہو چکی ہے؟ راحیل اب کی بار آگے کی طرف بڑھا تھا تو فوراً ہی تایا جان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ان کو بولیں کہ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں۔ ان کو بولیں کہ میرے ساتھ زیادہ فری مت ہوا کریں۔ یا میرے اللہ، صبر عظیم عطا فرما مجھے، آمین ثم آمین۔
اور کون سا میں اکیلی وہاں پر کھیل رہی تھی؟ اور بھی کزنس موجود تھے. آپ صرف سزا مجھے ہی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کارنامہ تمہارا تھا اور یہ پلان بھی تمہارا تھا. احمد نے مجھے وہ ریکارڈنگ سنائی ہے. دراصل احمد اس کی تایا جان کا بیٹا تھا. وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا. وہ جانتا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے محترمہ سارا الزام باقی کزنوں پر لگا دیں گی. اسی وجہ سے جب وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے تبھی اس نے ان کی باتوں کی ریکارڈنگ بنا لی تھی اور ایڈوانس میں ہی دوراب بھائی کو دے دی تھی تاکہ وہ اس معاملے سے نکل جائے. یار نہ رہا، پیار نہ رہا. تو مجھے بتا کہ تمہیں کیا سزا دینی چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سزا دینے والوں سے زیادہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں. تم معافی کے قابل ہی نہیں ہو. اس کی سزا اس بار میں ڈیسائیڈ کروں گی. آج کے بعد یہ ملازمہ کے ساتھ مل کر دوپہر کا اور رات کا کھانا بنایا کرے گی. ہائے میرے اللہ، میں مر گئی ہوں. دادی جان، آپ مجھے کوئی اور سزا دے دیں. بلکہ ایسا کیا نہیں، کیا مجھے جلاؤ گھر کر دیں، لیکن اس طرح کا ظلم مت کرے. میں مر جاؤں گی. جیسے ہی میں کچن میں جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میرا سر گول گول گھومنے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہی. میں کیسے وہاں پر 3 گھنٹے گزاروں گی؟ 3 نہیں بلکہ تمہیں 6 گھنٹے کچن میں گزارنے ہوں گے. میری پڑھائی جو تم نے گل کھلائے ہیں وہ کسی کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور ویسے بھی تم نے کون سا پڑھنا ہوتا ہے؟ ہر وقت ہی تمہارے دماغ میں کوئی نہ کوئی شیطانی چلتی رہتی ہے. جب مصروف ہوگی تو دماغ بھی تھوڑا سا بیٹر رہے گا اور ہم لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. چلو اب جہاں سے جاؤ. وہ تنفن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ راحیل گہری سانس خارج کرتا ہوا اپنے بابا کے ساتھ وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا. میری جان، ابھی یہ چھوٹی ہے، بس کر دے. پچھلے 4 سالوں سے میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ ابھی یہ چھوٹی ہے. 21 سال کی ہو چکی ہے، لیکن عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے. آپ سے تو زیادہ ہی سمجھدار ہوں میں. آپ نے جو عقل مندی کی تھی وہ بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے. پورے 50 لاکھ آپ نے اپنے دوست کو دے دیے تھے اور وہ کھا کر بھاگ گیا. آپ اس کو پکڑ بھی نہیں پائے. انویسٹمنٹ کے نام پر آپ نے تایا جان کا جو نقصان کیا، دیکھا آپ نے اس کی زبان کتنی لمبی چلتی ہے. میں کسی دن اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا. وہ پھر جیسے آپے سے باہر ہو گیا تھا. راحیل بھائی، اپنے آپ پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں. اگر بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو تبھی یہ زیادہ خراب ہو جائے گا. چھوٹی سی عمر میں آپ کو خوفناک قسم کی بیماری لگ جائے گی، بال بھی جھڑنا شروع ہو جائیں گے. تم یہاں سے جا رہی ہو یا پھر میں تمہیں دھکے دے کر اس کمرے سے باہر نکالوں؟ جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے. وہ منہ بناتی الٹے قدموں وہاں سے نکل گئی تھی. یہ لڑکی کسی دن مجھے پاگل کر دے گی، اور اگر ایک دن میں نے اپنے صبر کا پیمانہ کھو دیا تو پھر اس کو میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. آپ اس کو ہی سمجھا لیں، بلکہ یہ بات آپ بھی اپنے پاس لکھ لیں. کل کوئی بھی مجھ سے شکایت نہ کرے. ہر وقت کی شرارتوں سے اب میں تنگ آ گیا ہوں. نہ تو اس حویلی میں ایک لمحے کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی رات کو چین ملتا ہے. وہ تو تمہیں اس وقت ملے گا جب تم شادی کرو گے، دوراب نے اس کے کانوں میں گھستے ہوئے کہا تھا. اس نے انتہائی برے طریقے سے دوراب کو گھورا تھا، کیونکہ اس کی دلہن بھی پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی تھی جو اس کی مرضی کے خلاف تھی. اور دوراب نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا تھا. محترمہ کچن میں تو پہنچ گئی تھی، مگر اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. ملازمہ نے اسے لہسن کوٹنے کے لیے کہا تھا، تو وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو عجیب انداز میں دیکھنے لگی. کیا تم نے مجھے ڈیسائیڈ کریکٹر سمجھا ہوا ہے؟ او ہیلو میڈم صاحبہ، میں اس مووی کی مین کیریکٹر ہوں. میں اس مووی کی ہیروئن ہوں اور یہ چھوٹے موٹے کام مجھ سے نہیں ہوتے ہیں. تو ہم یہ چھوٹے موٹے کام کرو اور میں کھانا بناؤں گی. مگر بی بی صاحبہ، آپ کو بنانا نہیں آتا ہے. تم ذرا اپنی حد میں رہو. میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو. یہ کہہ کر اطمینان سے کرسی پر جا کر بیٹھ گئی. ملازمہ لہسن کوٹنے لگی تھی. اس کے بعد اس نے باقی ساری سبزیاں کاٹی تھیں اور مسالے کوٹے تھے. جب سب کچھ تیار ہو گیا تو مزے سے بولی، اب ان چیزوں کو اس برتن میں ڈال دو
اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دو. تم یہاں سے جا سکتی ہو. مگر بی بی صاحبہ آپ کو بنانا نہیں آتا اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ڈالتے ہیں. بے وقوف عورت، کیا تم نے کبھی کھانا نہیں بنایا؟ ارے تمہیں اس ماڈرن ٹیکنیک کے بارے میں کیسے پتا؟ یہ سب کچھ میں نے یوٹیوب پر دیکھا تھا. دراصل اس نے وہاں پر بکرے کا گوشت پکانے کا طریقہ دیکھا تھا اور ابھی یہی طریقہ وہ بھنڈی پر آزما رہی تھی. صرف بھنڈی اچھی نہیں لگے گی، ایسا کرتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا گوشت بھی ڈال دیتی ہوں. اس نے فریج سے گوشت نکالا تھا اور بھنڈی کے اندر مکس کر دیا تھا. پریشر کوکر میں اس نے وہ ساری چیزیں ڈال کر ٹائمنگ لگا دی تھی. پانی میں بھنڈی اور گوشت ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے عجیب نظارہ پیش کر رہے تھے. اگر یہ سب کچھ دادی جان یا حویلی کی کوئی عورت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی تو اس لڑکی کو وہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتی. جس نے کھانے کا بھی مذاق بنا دیا تھا. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے چولہا بند کیا تھا اور پریشر کوکر کا ڈھکن اٹھایا تھا. ایک عجیب و غریب اس کے ناک سے آ کر ٹکرائی تھی. اللہ جی، یہ کیا بن گیا ہے؟ یہ تو مجھے گائے کا چارہ لگ رہا ہے. اس وقت ہی اس کا بلا اس کے منہ پر آپ کا لوٹنے لگا. اس نے بھنڈی میں سے تھوڑا سا گوشت نکال کر اس کے سامنے رکھا تو بلا منہ بناتا اور سائڈ پر ہو گیا. ارے جانو، وہ یہ سب کچھ نہیں کھا رہا، گھر والے کیسے کھائیں گے؟ چلے کوئی بات نہیں، پہلی بار بنایا ہے، ایسے ہی بنے گا. ملازمہ تو ڈر کے ہمارے کچن میں ہی نہیں جا رہی تھی. اس نے دادی جان کو کہہ دیا تھا کہ بی بی صاحبہ نے مجھے باہر نکال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یوٹیوب سے دیکھ کر سب کچھ بنا دیں گی. ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تائی جان نے جب کھانے کی ہانڈی سے برتن اٹھایا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی، کیا ہو گیا ہے بہو؟ کیوں ڈرا رہی ہو مجھے؟ اماں جان، اس لڑکی نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. تو مجھے ذرا ایک بات کے لیے کر، بھنڈی میں گوشت کو ڈالتا ہے. ارے یہ آج کل کی اپنی فضولیات اپنے پاس رکھو. جب میں نے ملازمہ کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا اور جب میں نے ملازمہ کو کہا تھا کہ وہ تمہیں گائیڈ کرے تو تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانے میں دلچسپی نہیں ہے. اب تم دوبارہ سے کھانا بناؤ گی اور اگر اس بار تم نے کوئی بھی غلطی کی تو تم اس وقت تک کھانا بناتی رہو گی جب تک کہ تم ٹھیک نہیں بنا لیتی. آپ لوگ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. ویسے بھی ابھی کافی ٹائم ہے. شکر ہے کہ بروقت ہی میں نے ڈھکن اٹھا کر دیکھ لیا تھا، ورنہ اگر وہ راہیل یہ کھانا دیکھ لیتا تو وہ تمہارا ڈھکن بنا کر بوتل کے ساتھ فٹ کر دیتا. اسے جان چھڑوانے کے لیے سب کو جلدی جلدی کیا تھا، مگر اس میں بھی اسے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا. اگر وہ جان چھڑوانے کی بجائے ملازمہ کے ساتھ مل کر کام کرتی تو 20 منٹ میں ہی اس کا کام پورا ہو جاتا. مگر ہائے یہ بدقسمتی، راہیل تھوڑی ہی دیر کے بعد کچن میں داخل ہوا تھا. اس کو کھانا بناتا ہوا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. ویسے اگر میں ایک بات تمہیں کہوں تو تم اپنی اوقات میں بہت اچھی لگتی ہو. میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب آپ چپ ہوتے ہیں تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں. آپ بولا نہ کریں. کیا مکھیوں کی طرح بنبنا رہی ہو؟ ہمت ہے تو اونچی آواز میں بات کرو. ہمت ہی تو نہیں ہے. اگر وہ ہوتی تو کیوں ایسا بولتی؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا. اس وقت اس کا دماغ پھر سے شیطانی موڈ میں آ گیا تھا. اس نے بہت سے آئیڈیاز سوچے ہوئے تھے کہ کیسے راہیل کو تگنی کا ناچ نچنا چاہیے. اب بس یہاں سے نکل کر اس نے آئیڈیاز کو بھی جامہ پہنانا تھا. لیکن اس کے لیے اسے راہیل صاحب کا موبائل بھی لینا تھا. وہ رات کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی. اس بار ملازمہ کی مدد سے اس نے تھوڑا سا بہتر کھانا بنایا تھا، بلکہ اس بار تو زیادہ کام ملازمہ نے کیا تھا. وہ بس اس کے ساتھ ہی کھڑی رہی تھی اور پھر اس نے آخر میں کھانے میں تھوڑا سا چمچہ چلایا تھا. اس سے زیادہ اس نے کوئی بھی کام کرنے کی توفیق نہیں کی تھی اور اینڈ میں سارا کریڈٹ دادی جان سے لے گئی تھی. ملازمہ کا دل تو کہہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر ان لوگوں کو محترمہ کے ظلم کی داستان سناتے جو کچھ نہ کر کے بھی ایک فاتح کی طرح ہر کسی سے داد وصول کر رہی تھی. کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ راہیل لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا اور ٹی وی دیکھنے لگا تھا. اس نے اپنا موبائل سائڈ چارج پہ لگایا ہوا تھا. اس کے اپنے موبائل کی طرف پوچھتی یہ دیکھ کر محترمہ کے لبوں پر شاطرانہ سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اسے راہیل صاحب کے موبائل کا پاس ورڈ بھی پتا تھا. اسے جلدی سے اس کا موبائل آن کیا اور واٹس ایپ پر اس کے دوست کی چیٹس تلاش کرنے لگی تھی.
وہ اس وقت دلاور بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے دلاور بھائی کا نام اسے دکھا، اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ یار دلاور، میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں بہت دکھی ہوں اور آج مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر گزروں گا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا۔ ایک بڑا سا پیراگراف ٹائپ کرنے کے بعد اس نے میسج سینڈ کیا اور چیٹ اپنی جانب سے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ اسی وقت ہی موبائل پر دلاور صاحب کی کال آنے لگی تھی۔ دراصل وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ دلاور نے جب چیٹ پڑھی تو حیران رہ گیا اور راحیل کی عادت سے واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ راحیل کبھی بھی مذاق نہیں کرتا، مگر وہ اتنا سیریس ہو جائے گا، دلاور کو اس بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ ادھر اس کی کالز آ رہی تھیں اور ادھر محترمہ نے موبائل آف کر دیا تھا۔ تم وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تم میرے موبائل کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی ہو؟ آپ ایک تو الزام تراشی بہت جلدی کرتے ہیں۔ کیا آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ شکل سے تو یہی نظر آتا ہے کہ تم ایک نمبر کی ٹھگ اور فراڈیا عورت ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے کردار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں۔ بھائی مجھے دلاور کی کال آ رہی ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہے، آپ اس سے بات کر لیں۔ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں اتنی زیادہ کالز کر رہے ہیں؟ ہائے میرے اللہ، یہ انسان کتنا فارغ ہے۔ ابھی میں کیا کروں؟ ایسا کرتی ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے فرار ہونے لگی تھی کہ راحیل کی آواز سن کر رک گئی۔ تم کہاں پر جا رہی ہو؟ ابھی میں نے تمہیں یہاں سے جانے کا حکم نہیں دیا ہے، مگر میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، چپ کر کے یہیں پر کھڑی رہو۔ وہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح سے کیوں گھورے ہیں؟ آپ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے ہیں؟ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں؟ اور میں کس بنیاد پر تم پر شک کر سکتا ہوں؟ موبائل اپنے کانوں سے لگا چکا تھا۔ یار مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی لڑکی ہے، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کے گھر جاتا ہوں، میں اس سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں۔ میں اس کے باپ کے قدموں میں گر جاؤں گا کہ وہ اس کا رشتہ تجھے دے دے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو رہے؟ دیکھ میرے دوست، تم نے کوئی بھی بے وقوفی نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اپنی جان لینی ہے۔ دیکھ تیری زندگی میرے لیے بہت عزیز ہے دلاور، اگر تم خاموش نہ ہوئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے، اور کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں کہ میرے سامنے دوسروں کی ماں بہنوں کے بارے میں باتیں نہ کیا کرو۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ تیری بھی ماں بہنیں، دوسروں کی عزت کرے گا تو لوگ تیری بہنوں کی عزت کریں گے۔ سالے ایک تو مجھے آدھی رات کے وقت اتنے خوفناک قسم کے میسج بھیجتا ہے اور پھر مجھے کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ نشے میں ہے کیا؟ دلاور کی بات سن کے اس کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ وہ آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو نگلنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو کہ اس کے موبائل کو رکھ کر آہستگی سے وہاں سے کھسکنے لگی تھی۔ اس نے بر وقت دیکھ لیا تھا۔ میں نے تجھے کون سا میسج کیا ہے؟ یہی کہ تو اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور تو خود کو کچھ کر بیٹھے گا اگر وہ لڑکی تجھے نہ ملی تو۔ اس نے اپنا موبائل اوپن کیا تھا۔ اس کی طرف سے چیٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی، مگر دلاور کے ہزاروں کے حساب سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے آف لائن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے دلاور کو زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ یہ کسی چھوٹے بچے نے شرارت کی ہوگی، میں ابھی اسے نبٹ لیتا ہوں۔ وہ اپنی آستین چڑھاتے ہوئے نمل کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے کچھ دن ہی آتی ہے اور نہ ہی مجھے کراٹے آتے ہیں، پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو؟ کیا تم لوگ چھوٹے بچے ہو؟ دادی جان شور کی آواز سن کر باہر آ گئی تھی۔ ذرا اسے پوچھے، یہ میرے دوست کو میسیجز کر رہی تھی کہ میں ایک لڑکی کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں۔ ذرا سی شرم ہوتی ہے، ذرا سی حیا ہوتی ہے، مگر یہ کیا جانے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ کون سا میں نے غلط کہا ہے؟ کیا آپ آنٹی ببلی کی بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ روز صبح تو ان کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بیٹی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس تو تصویریں بھی ہیں اور میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ اس نے سارا معاملہ راحیل کے اوپر ڈال دیا تھا۔ ارے راحیل، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اب آستین چڑھانے کی باری دادی جان کی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ دادی، دیکھیں میں ابھی آپ کو تصویریں لا کر دکھاتی ہوں۔ اپنے آپ کے سب سے بچانے کے لیے اس نے کسی کے اوپر الزام تو لگانا تھا، تو وہ راحیل ہی سے۔ یہ سچ تھا کہ آنٹی ببلی کی بیٹی راحیل کی پرسنالٹی کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ راحیل کو سلمان خان سے تشبیہ دیتی تھی اور اس سے شادی کی خواہش مند بھی تھی۔ یہ باتیں اس نے نمل کے سامنے کہنی تھی۔ یہی سن کر نمل کا دل دہل گیا تھا۔ توبہ توبہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی راہیل بھائی کو جانتی نہیں ہو. تم 2 دن ہمارے گھر پر آ کر گزارو. تم پر جو راز آشکار ہوں گے اس کے بعد تم ان کا نام لینے سے پہلے 1000 بار سوچو گے. اس نے ببلی کی بیٹی کو ڈرانے کی پوری کوشش کی تھی مگر ناکام ہو گئی تھی کیونکہ اس بیچاری کی آنکھوں پر راہیل کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی تھی. ارے میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور تو نے میرے مان کو توڑا. دیکھیں دادی جان، یہ تصویریں AI جنریٹڈ ہیں. زیادہ میرے سامنے انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گی. جو دھمکیاں چھوٹی سی لڑکی کو دیتا تھا آج وہی دھمکیاں اپنی دادی جان سے سن رہا تھا. کیا زمانہ آ گیا تھا. بلکہ یہ تو مکافات عمل تھا. جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ریپیٹ ہوتا ہے. دادی جان، کیا میں یہاں سے چلی جاؤں؟ میرا بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. میں نے اس کی تیاری کرنی ہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو گی؟ تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا. یہ حویلی میری ہے اور یہاں کے قاعدے قانون بنانے والے بھی میں ہی ہوں. تم کون ہوتے ہو اس کو گھر میں قید رکھنے والے؟ یہ کالج جائے گی. خبردار جو تم نے اسے کچھ بھی کہا اور آج کے بعد اگر تم نے اس کو ڈانٹا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. آس پاس موجود کزنس اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہے تھے. واہ یار، تم نے تو بازی ہی الٹ دی ہے. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ آج تم سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گی مگر تم نے تو الٹا راہیل بھائی کو سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا. قسم سے اس کی روتی شکل دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا. وہ خود کو سمجھتا کیا تھا؟ وہ دندناتی چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی. اس کے کمرے میں ایک کونے پر راہیل کی ڈھیر ساری تصویریں دیوار پر لگی ہوئی تھیں اور ان تصویروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے تیر لگے ہوئے تھے. جب بھی اسے راہیل پر غصہ آتا تھا وہ ان تصویروں پر آ کر نشان لگاتی تھی اور جو نشان راہیل کی آنکھ میں جا کر لگتا تھا پھر اس پر وہ جشن بھی مناتی تھی. خروس کہیں کا. اللہ کرے کہ اس کی جلدی جلدی شادی ہو جائے تاکہ اس کا دھیان ہمارے اوپر سے ہٹ جائے. اگر اسے شادی کرے گا کون؟ اس کو تو دیکھ کر ہی لوگ اسے دور بھاگتے ہیں. اگر کوئی لڑکی اسے شادی کرنے کے لیے راضی ہو بھی جاتی ہے تو میں اس بیچاری کو یہ گناہ کرنے سے بچا لوں گی. دل ہی دل میں عہد کرتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی. اگلے 15 منٹوں میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی. اگلے دن وہ تایا جان کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے آفس میں گئی تھی. اسے کچھ فائلز لینی تھی اور تایا جان کو آ کر دینی تھی. فاروق صاحب وہ فائلز لے کر گاؤں جا رہے تھے. جب اس کے آفس میں پہنچے تو وہاں کا ڈیکوریم دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا. واہ یار، اس آدمی کا ذوق تو بہت اچھا ہے. وہاں پر کام کرنے والے ورکر سے اس نے محترم کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی. اس کو لگ رہا تھا وہ سارے ورکرز اس کی برائیاں کریں گے مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی شان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا تھا. لڑکیاں تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں پتہ چلا کہ اس کی کزن ہے تو وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ باس کس طرح کے انسان ہیں، ان کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، ان کی اچھی اور بری عادتیں کون سی ہیں. وہ یوں راہیل کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی جیسے وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی. اس کی زبان برائیاں کرتے کرتے رک گئی تھی ورنہ یہ ساری چمچیاں جا کر راہیل کو اس کے شکایتیں لگاتی اور محترمہ گھر میں پھر سے سب لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتی. ابھی کل رات وہ بڑی مشکل سے بچی تھی. باس آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں. میں کیوں اس کے پاس جاؤں؟ اسے بولو کہ وہ یہاں پر آئے. اس نے مینیجر کے سامنے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا. آئی ایم سوری میڈم، مجھے باس نے جو آرڈر دیا ہے میرا کام ہے کہ میں آرڈر آپ تک پہنچاؤں. یہ خود کو سمجھتا کیا خروس کہیں کا. جب سے لڑکیوں نے اس کی تعریفیں کی تھی تب سے اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اتنی زیادہ جلسی کیوں ہو رہی ہے. انتہائی بدتمیزی سے دروازہ کھول کر وہ اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی. کیا تمہیں مینرز نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. میں ایسی ہی ہوں اور میں ایسی ہی رہوں گی. آپ جلدی سے وہ فائل میرے حوالے کریں. نہیں، تاکہ میں یہاں سے جاؤں. میں آپ کی طرف فارغ نہیں. یہ ساری باتیں وہ سوچ ہی سکی تھی ورنہ اگر کہہ دیتی تو وہ اسے اسی بلڈنگ کی کھڑکی سے نیچے دھکا دے دیتا. محترمہ کی رخصتی کا خواب پورا تو ہو جاتا مگر یہ رخصتی ابدی ثابت ہوتی. تم اتنی زیادہ غصے میں کیوں ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ورکر سے میری برائیاں کرنے کی کوشش کی ہے مگر کسی نے بھی تمہیں لفٹ نہیں کرائی.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں آپ کی برائیاں کروں گی؟ آپ تو میرے کزن ہیں، بدقسمتی سے۔ باقی کے الفاظ اس نے آہستہ آواز میں کہے تھے مگر وہ اس کے کانوں تک پہنچ گئے تھے۔ اگر سچ کہوں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ تم میری کزن ہو۔ تم جیسی لڑکی کا تعارف کرواتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ سیم ٹو یو، مجھے بھی عجیب لگتا ہے جب میں کسی کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ جیسا انسان میرا کزن ہے۔ وہ وہاں خاموش رہنے والوں میں سے تھی۔ جب اسے غصہ آتا تھا تو اسے کچھ بھی سنائی سمجھائی نہیں دیتا تھا، پھر جو کچھ اس کے دماغ اور دل میں ہوتا تھا وہی اس کی زبان پر ہوتا تھا۔ یہ فائلز لو اور یہاں سے نکلو، میرے تایا جان کا آفس ہے۔ اگر اب آپ نے مجھے دوبارہ سے یہاں سے بدتمیزی کر کے نکالا تو میں تایا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ ارے میں تو تم سے ڈر گیا ہوں، پلیز ایسا مت کرنا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں بھی گر جاتا ہوں۔ پلیز تایا جان کو کچھ بھی نہ بتانا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ڈرامائی انداز میں اس کی منتیں کرنے لگا تھا، جبکہ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی تھی۔ آج محترم کو زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ آخر ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ کو تلاش کر کے ختم کرنا چاہتی تھی۔ فائل لے کر وہ غصے سے تنفن کرتے وہاں سے باہر نکلے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ کل یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے لبوں پر پھر سے شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی کیونکہ اس نے کل ہی میٹنگ کے حوالے سے بھی پلاننگ بنا لی تھی۔ جب وہ واپس حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ لڑکیاں اس کی اتنی زیادہ تعریفیں کیوں کہہ رہی تھیں؟ اس نے یہ بات 5ویں بار نور کے سامنے کہی تھی۔ اگر وہ تعریفیں کر بھی رہی تھی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں راہیل بھائی سے محبت ہو گئی ہے؟ تو استغفار، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس نے تو مجھ پر پابندیاں لگا کر مجھ پر خوشیاں حرام کر دینی ہیں۔ ویسے میں نے ایک بار دادی جان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ راہیل کی جس عورت سے شادی ہوئی وہ عورت بہت خوش رہے گی کیونکہ راہیل محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوگا۔ دادی جان کی باتوں کو تو چھوڑ ہی دو، ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ صبح کے وقت وہ میری سائڈ لیتی ہیں اور شام کے وقت وہ اس کے ساتھ مل کر میری برائیاں کرتی ہیں۔ میرا تو اب حویلی کے ہر فرد کے اوپر سے اعتبار ٹوٹ گیا ہے، کوئی بھی یقین کے قابل نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو تب بھی وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو کوسچن حل کرنے کی بجائے اس نے پینسل سائڈ پر رکھ دی تھی۔ کیا وہ لڑکیاں اندھی ہیں یا پھر لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہے جو وہ ابھی تک راہیل صاحب کو سمجھ نہیں پائی ہیں؟ یا میرے اللہ، مجھے اتنی زیادہ جیلیسی کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ میں آج تک ایک لڑکے کو بھی امپریس نہیں کر پائی؟ اس نے 1000 طرح کی لڑکیاں اپنے پیچھے لگائی ہوئی ہیں۔ خیر میری بلا سے بھاڑ میں جا، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے ذہن سے ساری باتیں جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ اس دن راہیل نے اپنے کام سے چھٹی لی تھی کیونکہ پچھلے 3 دن تک اس کی روٹین بہت زیادہ ٹف تھی اور وہ لیٹ نائٹ تک ورک کرتا رہتا تھا۔ جب اپنے دانت برش کرنے کے لیے واش روم میں گیا، جیسے ٹوتھ پیسٹ اس کے دانتوں کے ساتھ جا کر ٹکرائی اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی خراب ہونے لگا تھا، اسے الٹی آنے لگی تھی کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں کسی نے بلو کلر کی انک شامل کی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی پوری طرح سے کھلی نہیں تھیں اور ٹوتھ پیسٹ برش پہ لگاتے اس نے غور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے دانت نیلے ہو گئے تھے۔ بعد میں اس نے رگڑ رگڑ کے اپنے دانت صاف کیے تھے اور اس کے بعد ماؤتھ واش سے انک کی بو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ اس کی ساری شرٹس کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ کسی نے اس کی شرٹس پر ڈرائنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس قدر خوفناک ڈرائنگ تھی کہ دیکھ کر ہی اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ اب اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی لڑکی کے بے قرار دل کو قرار کیوں نہیں ملتا ہے؟ جب تک یہ سزا نہیں لیتی تب تک اس کو چین نہیں ملتا۔ اس نے وہ ساری شرٹس اٹھا کر وہاں پہ رکھی ہوئی ڈسٹ بین میں ڈال دی تھی۔ محترمہ نے رات کے وقت کریونگ ہونے کی وجہ سے سموسے منگوائے تھے، اس کی چٹنی بچ گئی تھی۔ وہ ساری چٹنی اس نے موصوف کے شوز کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا اور یہ بے بسی اس کی پکی نیند کی وجہ سے تھی۔ اگر اس کی نیند اتنی پکی نہ ہوتی
تو آج اسے اس قدر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ محترمہ کے پاس اس کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی بھی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے کمرے کا لاک چینج کرے گا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا موبائل بھی اس کے کمرے سے غائب تھا۔ جب وہ باہر آیا، اس کا موبائل کھانے کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر لاتعداد ٹرائی کرنے کی وجہ سے ٹائمنگ شو ہو رہی تھی۔ اب وہ اپنا موبائل 3 گھنٹوں کے بعد آن کر سکتا تھا۔ میرا موبائل کس نے اٹھایا تھا؟ اس نے کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی امی سے جان سے سوال کیا تھا۔ ارے مجھے کیا پتا، میں نے دیکھا تو یہیں پر پڑا ہوا تھا، مجھے لگا کہ تم نے رکھا ہے۔ امی، یہ کام آپ کی شیطان بھتیجی کا ہے، خبردار جو تم نے اسے کچھ بھی کہا۔ امی جان، میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اسے کہیں کہ وہ مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر۔ کسی دن میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ ارے ایسے کیسے؟ اس معصوم بچی کے ہاتھ کاٹ لو گے تم نے اگر اس کو ہلکا سا نقصان پہنچایا تو میں تمہیں سب لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ امی، آج ایک بات کلیئر کر دیں، آپ مجھے اب میری سکی ماں ہیں نہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے مجھے کچرے کے ڈھیر کے اوپر سے اٹھایا تھا؟ کیا ہو گیا راہی بھائی، صبح صبح اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو میری نیند ہی خراب کر دی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی تھی۔ نول کو اپنے سامنے ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ کر راہیل کو پھر سے اپنے دکھ کی یاد آنے لگے تھے۔ اس کی برانڈیڈ شرٹس کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ میرے کمرے کی چابی اور اسی وقت میرے حوالے کرو۔ اور میرے پاس آپ کے کمرے کی چابی کا کیا کام ہے؟ تائی جان دیکھیں تو یہ کس طرح کی عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے پینا بھی شروع کر دیا ہے۔ بہت سوچے سمجھے بغیر ہی بول دیتی تھی اور یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ راہیل، بچی کیا کہہ رہی ہے؟ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضیل ہے۔ وہاں سے جاتے جاتے پلٹا تھا، ہاتھوں کی مدد سے آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے دھمکی آمیز انداز میں بولا تھا، کیا وہ میری نظر تم پر ہی ہے؟ مجھ سے بچ کر رہنا۔ وہ وہاں سے جاتے ہوئے اپنا موبائل بھی لے کر چلا گیا تھا۔ نمل نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ آج اس کا صبح 6 بجے اٹھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کا موبائل لے کر وہاں سے مختلف لڑکیوں کی چیٹس نکالے گی اور پھر ان کی تصویریں بنا کر دادی جان کو دکھائے گی کہ کیسے وہ سب لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مگر اس نے پاس ورڈ بھی چینج کر دیا تھا۔ نمل نے ڈھیر ساری ٹرائیز کی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا پاس ورڈ لگایا ہوا ہے اسے عجیب و غریب انسان نے۔ تنگ آ کر اس نے موبائل میں ہی ٹیبل پر پھینک دیا تھا۔ اس کے تائی جان نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے نمل کی ہی سائڈ لی تھی۔ وہ لڑکی انہیں اپنے دل کے بہت قریب لگتی تھی۔ نمل کے والدین کا اس کی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ نمل کی ماں اس کی تائی جان کی بیسٹ فرینڈ بھی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں کی وفات کے بعد تائی جان نے اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کی تھی۔ اسے ہر معاملے میں ہی فوقیت دی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ غلطی کر بھی دیتی تھی تب بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھیں، بلکہ اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی تھیں۔ دوسری طرف اگر ان کا کوئی بیٹا غلطی کر دیتا تھا تو اس کو دھو کے رکھ دیتی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ ارے نہیں تائی جان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا اس نالائق نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ لان میں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ لڑکیاں اس کے خروس کزن پر مٹ سکتی ہیں۔ یعنی مارکیٹ میں تو بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی ایک کے پیچھے بھاگنے کی، جب اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے ایک پوری دنیا موجود ہے۔ خیر، میں اس بارے میں اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی جب تائی جان بھی اس کے پاس چلی آئی اور اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں کہ تم اس وقت پریشان ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ تائی جان، وہ دادی جان نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی، وہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری اور راہیل کی نکاح کی بات؟ جی تائی جان، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے میں کمی کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر چیز کی ہی زیادتی ہے، مجھے جلاتے ہوئے بولی تھی۔
جویدیہ بیگم کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں بچپن کی منگنیاں نہیں ٹوٹا کرتی۔ جی میں جانتی ہوں، اسی وجہ سے میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہی، مگر مجھے پتا ہے کہ وہ خود ہی اس شادی سے انکار کر دے گا۔ وہ مجھ جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ انہیں گھر بسانے کے لیے ایک میچور لڑکی چاہیے، مجھ جیسی بے وقوف لڑکی نہیں۔ اس کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ تائی جان نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تمہارے سامنے سچ آ جائے گا۔ اس دن میں تم سے پوچھوں گی۔ خیر فی الحال اس بارے میں زیادہ مت سوچو، سب کچھ وقت کے سالیے چھوڑ دو۔ وقت ہر چیز کا بہترین جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چلو بندہ چلو، یہاں پر بہت سردی ہو رہی ہے، دھوپ بھی نہیں نکلی آج۔ وہ اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوپہر کے وقت اس نے اپنے لیے چائے بنائی تھی اور کورین ڈرامہ دیکھتے ہوئے سنیکس کے ساتھ انصاف کر رہی تھی کہ اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ اس کا موبائل دادا جان کے کمرے میں چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ وہ اپنا موبائل لینے کے لیے اس طرف جا رہی تھی کہ پھر سے یاد آ گیا کہ بہت سی لڑکیاں اس خروش سے انسان پر مرتی ہیں۔ اب کی بات پہنچی آواز میں بولنے لگی تھی۔ نہ جانے کون سی بے وقوف لڑکیاں ہوں گی، ان کی تو مت ہی ماری گئی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی قسمت خراب ہے تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ آخر راحیل بھائی میں ایسا کیا ہے؟ جانے انجانے میں وہ ایک بار پھر سے اس کو بھائی بول گئی تھی۔ حالانکہ اب تو اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ وہ اس کی شان میں حد سے زیادہ باتیں بنا چکی تھی۔ اچانک ہی لائٹ آ گئی۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف وہ اور راحیل ہی تھے۔ حویلی میں بھی صرف دادی جان تھی جو کہ اس وقت باہر لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھیں۔ تائی جان اور اس کی باقی کزن سردیوں کی شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ ارے راحیل بھائی، وہ میں آپ کو چائے دینے کے لیے آئی تھی۔ اس نے خالی کپ راحیل کو دکھایا۔ ارے چائے کہاں پر گئی؟ وہ گڑبڑا گئی تھی اور پھر خفیانی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ میں بھی وہیں دیکھ رہا ہوں، کہیں انویزیبل چائے تو نہیں ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ نہیں بھائی، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، دوبارہ مجھے بھائی کہہ کر مت پکارنا۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور آج اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تپش بھی موجود تھی جسے محسوس کرتے وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اگر آپ کو بھائی نہیں کہوں گی تو پھر کیا کہوں گی؟ یہ میں تمہیں بہت جلد سمجھا دوں گا۔ ابھی مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا میں نے کہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو۔ آخر تمہیں کس زبان میں میری بات سمجھ میں آئے گی؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے جو سمجھنا تھا وہ میں سمجھ چکا ہوں، اور تم نے یہ جاننا ہے نا کہ مجھ پر کس طرح کی لڑکیاں مرتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھ پر وہ ساری لڑکیاں مرتی ہیں جن سے تمہیں جیلسی ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ، میں کسی سے بھی جیلس نہیں ہوتی، اور نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور بہتر ہی ہے اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ راحیل نے اس کے بازو پکڑ لی تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ وہ کھڑا کر زمین پر گرنے لگی تھی کہ راحیل نے اس کو کمر سے پکڑ کر سہارا دیا تھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح راحیل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں راحیل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر راحیل نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گئی۔ ہائے میرے اللہ، میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیا آپ میں ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں نے گرانے کے لیے نہیں کہا تھا، مجھے سیدھا کھڑا کر کے بھی چھوڑ سکتے تھے۔ اصل میں میرے سننے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ یہ بات جا کے ان لڑکیوں کو بتا دینا تاکہ وہ اگلی بار مجھ پر مرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے کہ آپ جیسے مردوں کے ساتھ عورت کی زندگی بڑی ہی مشکل سے کٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہونے والی بیوی پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔ میری بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ دعائیں صبح شام مانگ رکھا کرے، کیونکہ میں اپنی بیوی پر بالکل بھی رحم نہیں کرنے والا۔ اس کی باتوں کے مفہوم کو
بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی، مگر جان بوجھ کر انجان بن گئے تھے۔ کیا ان کو پتا ہے کہ ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں، ان کو کیسے پتا ہوگا؟ بلکہ ان کو تو پتا ہوگا۔ ہائے میرے اللہ، میں کیسے ان کے سامنے گلا پھاڑ کر بول رہی ہوں؟ یہ کتنے بدتمیز ہیں، کیسے مجھ سے مانی خیز انداز میں بات کر رہے ہیں۔ میں دادی جان سے جا کر ان کی شکایت لگاؤں گی۔ نہیں، وہ یہ سب کچھ سن کر مزید خوش ہو جائیں گے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سوچ سوچ کر اس کی دماغ کی رگیں پھٹنی کو تھی۔ اس دن اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ وہ راحیل سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ جانے انجانے میں اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس پر یہ چیز بھی کھل کر واضح ہو گئی تھی کہ کسی کو بھائی کہنے سے فیلنگ چینج نہیں ہو جاتی، ہاں مگر فیلنگز چینج ہو جانے کے بعد بھائی کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ آج کل اسی سچویشن سے ہی گزر رہی تھی۔ اس نے پھر سے نور کا دماغ کھانا شروع کر دیا تھا۔ یا تو مجھے ایک بات کلیئر کرو، تم راحیل کو پسند کرتی ہو یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ مجھے زہر لگنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت سی لڑکیاں پسند کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بھی ان لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب تمہارے پیچھے ایک جہان پھرتا ہو، تم پر بہت سے لوگ مرنے کے لیے موجود ہوں، تو پھر آپ کے لیے ان کو چھوڑ کر کسی اور کو چننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ان لڑکیوں کو راحیل کی ذات میں دلچسپی ہے، لیکن راحیل کو ان کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ کیونکہ میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں، کوئی کسی کو بھی نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، تمہیں تو سمجھانا ہی عذاب ہے، جو کرنا ہے کرو۔ میری طرف سے ابھی اور اسی واپس شادی سے انکار کر دو۔ ہاں، میں شادی سے انکار کروں گی، کیونکہ میں اتنے بڑے ڈاؤٹ کے ساتھ انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ مجھے نہیں دادی جان کو جا کر انکار کرنا ہے، میں سب گھر والوں کے سامنے انکار کروں گی تاکہ دوبارہ بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور مونگ پھلی سے انصاف کر رہے تھے جب دادی جان نے دوبارہ سے یہ ذکر چھیڑا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے مہینے راحیل کا اور نمل کا نکاح کر دوں۔ آج کھل کر انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور شاید پہلی بار انہوں نے سب لوگوں کے سامنے ان دونوں کی منگنی کا ذکر کیا تھا، ورنہ وہ ان سے الگ الگ اس بارے میں ڈسکشن کر چکی تھیں۔ دادی جان، میں اس منگنی کو نہیں مانتی، اور میں یہ نکاح بھی نہیں کروں گی۔ راحیل نے بے ساختہ گردن پھیر کر چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ نمل کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو گیا تھا۔ بچپن تم دونوں کی منگنی ہو گئی تھی، اور ہمارے خاندان میں بچپن کی منگنیاں نہیں ٹوٹا کرتی۔ اس وقت میں کم عقل تھی، نادان تھی، اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ تم ابھی بھی کم عقل اور نادان ہی ہو، میرے لیے وہی 5 سال کی بچی ہو۔ آپ کو غلط فہمی ہے۔ ابھی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے چلتی ہوئی لاؤنج سے نکل کر باہر لان میں آ گئی تھی اور کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ تمہیں کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ویسا بن کر دکھا دوں، اور پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے گردن پھیری تھی تو راحیل مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے راحیل کے الفاظ پر غور کیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آپ کو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ہر اس چیز سے فرق پڑتا ہے جو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر کے مجھے بہکانے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کے بہکاوے میں نہیں آنے والی ہوں۔ اگر بہکانا ہوتا تو بہت پہلے یہ کام کر دیتا، مگر میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں بہکاوا نہیں بلکہ محبت دینا چاہتا ہوں۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے کیوں اس رشتے سے انکار کیا؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ کبھی تھا ہی نہیں، لیکن بن تو سکتا ہے۔ تم مجھے پسند ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی مجھے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس وقت تک ہم دونوں کے درمیان تعلق کلیئر نہیں ہوا تھا۔
اور میں تمہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارا دھیان پڑھائی سے ہٹ جائے، اور میں ویسے بھی تمہیں وقت دے رہا تھا تاکہ تم میچور ہو جاؤ، لیکن 21 سال کے ہونے کے باوجود وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ بولے چپ کیوں ہے؟ کرے میری برائی؟ ارے نہیں محترم، میری اتنی مجال کہ میں ملکہ عالیہ کی برائی کروں؟ اس نے فرما بردار ملازموں کی طرح ہلکا سا جھکتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پہلی بار راہیل کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ جب بھی اس سے اس بات کرتا تھا غصے سے کرتا تھا، جب بھی اس سے مخاطب ہوتا تھا اس کو ڈانٹتا تھا۔ میں واقعی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں بہت سی عورتیں ہیں، تو میرا موبائل لے لو، آرام سے اپنی تسلی کر لو۔ اس کے علاوہ تم میرے دوستوں سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہو، یا پھر میں تمہیں اپنے آفس بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی جتنی بھی کولیگس ہیں تم اس سے رابطے میں کر سکتی ہو۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو، تمہارے بعد کسی بھی عورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ راہیل نے اپنے موبائل کا پاس ورڈ کھول کر اس کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ پہلے اس کے دل میں آیا اس کا موبائل چیک کرے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے راہیل کا موبائل واپس کر دیا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک شرط پر آپ سے شادی کروں گی۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ مجھ پر پابندیاں نہیں لگائیں گے اور نہ ہی مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے پہلے جو کچھ بھی کیا تمہاری بہتری میں، ابھی کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ آپ اسٹیمپ سائن کریں گے؟ اگر آپ نے مجھے ڈانٹا تو بدلے میں آپ کو مجھے یہ کروڑ کی رقم دینی ہوگی۔ ہر ڈانٹ کے بدلے آپ مجھے 1 کروڑ دیا کریں گے۔ اب آپ فری ہو رہی ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کو منظور ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ آپ سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ پیسے تو ہاتھوں کی میل ہے، یعنی میں ہاں سمجھوں۔ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ بھی اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ راہیل کو اس کا جواب مل چکا تھا، وہ انڈائریکٹلی ہاں کر چکی تھی۔ اپنی چھوٹی سی کزن راہیل کو بہت عزیز تھی، اور وہ اس پیور لڑکی کو کسی بھی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا۔ دادی جان نے 1 ہفتے کے بعد ان دونوں کا نکاح کیا تھا۔ رخصتی 2 سال کے بعد ڈیسائیڈ کی گئی تھی، مگر راہیل سے انتظار نہ ہوا اور اس نے اگلے مہینے رخصتی بھی کروا لی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔